बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ सलमान है। चीज़ें वाकई इतनी नॉर्मल नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है, हाँ उतनी एबनॉर्मल भी नहीं है जितनी बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी इन हालात में SIFC जैसे पाकिस्तान की मईशत की लाइफ लाइन कहा जाता है, इसका इजलास हुआ और कोई शक नहीं पाकिस्तान की मुआशी इनकलाब की तमाम तर जिसे कहते हैं उम्मीदें SIFC के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। एपेक्स कमेटी का यह 10वां इजलास था। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला ने, चीफ सेक्रेटरीज़ ने और आर्मी चीफ ने शिरकत की। याद है कि कल तक वज़ीर आला KP को मदऊ नहीं किया गया था, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया की जानिब से जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया। उन्हें कहा फेडरेशन को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद उनको दावत भी दी गई और अली अमीन गंडापुर साहब ने इख्तिलाफ़ात के बावजूद शिरकत भी की। कल तक KP के जो वज़ीर आला साहब थे ना, उनकी टोन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा कि सूबे में बिजली के इशूज़ पर तनकीद करते हुए कहा कि अपना हक़ लेना हम जानते हैं और 15 दिन में हम बताएँगे कि सुबह किसका है, बटन किसका है, बिजली किसकी है। ज़रा सुने, आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि उनके ऊपर ये सलवातें भेजें या जो कुछ भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन आज वो खुद मौजूद थे, आज उसकी टोन काफ़ी मुख्तलिफ भी थी। इजलास के बाद उनका ये कहना था कि बिजली के मामले पर आज वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से आज मीटिंग होगी, अब से थोड़ी देर में मीटिंग है भी, और बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल किया हुआ है। पेशावर में अगर सिर्फ बात की जाए तो आज रुकन सूबाई असम्बली फजल लाई ने मुजाहिरीन के साथ पेस्को के ग्रेड स्टेशन का घेराव किया और ज़बरदस्ती फीडर्स भी चलवाई। यानी सब कुछ ज़ुबानी जमा खर्च नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। अब ये कह लें कि अवाम ने इस निज़ाम को अपने हाथों में लेने का फ़ैसला किया। ये हो रहा है। लोड शेडिंग का मामला यही नहीं है, सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब वो भी काफ़ी बेबस हैं। वो कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस से भी बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसीज़ समझ में नहीं आ रही। सिंध हुकूमत भी KP की तरह बेबस नज़र आ रही है। वहीं वफाकी हुकूमत जिसने बैक वक्त अदलिया का महाज खोला, अपोजिशन का महाज खोला, मीडिया का महाज खोला, और अब ये भारी बिल और फिर ये लोड शेडिंग अच्छा शगुन नहीं है, माजी में हमने नहीं देखा। बहरहाल दूसरी तरफ PTI अपना सेक्रेटेरिएट खुलवाने के लिए अदालत पहुंच चुकी हुई है। लेट्स सी देखे क्या होता है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, इन तमाम को फरीक बनाया गया है। तमाम मौज़ूआत हैं, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चले। कादिर खान मंदो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अहमद अवैस साहब वकील हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नून लीग के रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हाफिज़ साहब आप ही से कर लेते हैं। हाफिज़ साहब, SIFC का प्लेटफॉर्म, पहले अली अमीन गंडापुर साहब को दावत दी गई, फिर अब उनको बुला भी लिया गया और ख़बर यह की गई कि गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब की दावत पर उन्हें बुलाया गया है। क्या इसको इतना ही दुरुस्त मान लें? सलमान साहब, मैं समझता हूँ कि यह PTI का वतीरा रहा है कि ये कबल इस वक्त जो है वो एक शोर शराबा शुरू कर देते हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कोई इनके हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था कि इनको नहीं बुलाना है। ठीक है। और इनको बुलाने के लिए जो टाइम फ्रेम बाकी सूबों को बुलाया गया, उसी टाइम पे इनको भी बुलाया गया है। अच्छा। क्योंकि अमीन गंडापुर साहब गिलगित बल्तिस्तान के भी वज़ीर उमूर कश्मीर रहे, हमें उनकी शख्सियत से वाकफियत है, और जिस तरीके से वो मौला जट के डायलॉग बोलते हैं और अगले दिन ये कदमों में पड़ जाते हैं, जिस तरह वो फेडरेशन के खिलाफ महाज गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाकामियां, अपनी बेड गवर्नेंस को छुपाने के लिए पुख्तून नेशनलिज्म को हवा दे के ये पूरा एक मंसूबा नजर आता है। आज अगर आप कैमरा लेके मर्दान चले जाएं, आप बन्नू चले जाएं और आप DI खान चले जाएं, गंदुम के नाम पे जो जुल्म ये कर रहे हैं, वहां पे जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ अमीन गंडापुर से, अगर आपका यही लेजा रहा तो दियामिर बादशाह डैम जो गिलगित बल्तिस्तान में बन रहा है, 137 किलोमीटर के जनाब 50 गांव हमारे उसमें सबमर्ज हो रहे हैं, उसमें जनाब इन लोगों ने अपना असर व सूख खान साहब के ज़माने में इस्तेमाल करके जीवी डूब रहा है, और उसके जो पावर हाउसेस डिज़ाइन करवाए हैं कहाँ पे, आधे बादशाह में KP के हुदूद में, आधे जीवी के हुदूद में। ठीक है। तो कल किला फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोग KP के खिलाफ उठेंगे कि ये किस तरह का तर्ज अमल है। आप लोग जो गिलगित बल्तिस्तान का इस्तेसाल कर रहे हैं KP में बैठ के, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने एक नैरेटिव झूठा बनाने की कोशिश की थी। आज उनको बुलाया गया, शीर शकर होकर बैठे हैं। हम समझते हैं कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जैसे भी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हैं, उनको भी बुलाना चाहिए था। उनकी भी रिप्रेजेंटेशन इस SIFC में होनी चाहिए थी। देखिए, SIFC जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है
اس ملک کے وہ جو 4 پوٹینشلز تھے جس کو آج تک ہم بہتر ہارویسٹ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی ایگریکلچر ہے، آپ کی لائف سٹاک ہے، آپ کا ٹوریزم ہے اور آپ کی جو ہے مائننگ ہے، آپ بتائیں ان شعبوں میں ہم کوئی پروڈکشن لے سکیں؟ اگر آج سول ملٹری سب مل کے، تمام ادارے مل کے اگر کوئی ایک جوائنٹ میکنزم بناتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ سیکٹر ایکسپلور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس ملک میں مہنگائی جو ہے وہ 37% سے 17% پہ کیوں آئی ہے؟ اس کا ذرا مبادلہ جو ہے وہ حفیظ صاحب آپ کی گفتگو سے 2 چیزیں ریز ہو رہی ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کو لوپ میں نہیں لیا گیا دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے. ایک تو آپ یہ چیز بتا رہے ہیں، دوسرا آپ بتا رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو بلایا گیا لیکن انہوں نے جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں بلایا گیا. جی بالکل، جس طریقے سے جس ٹائم لائن پہ ان کو بلایا جانا تھا اس ٹائم لائن پہ ان کو بلایا گیا ہے. اب یہ ایک دن پہلے ہی واویلات، الیکشن ہوتا نہیں پہلے یہ داندلی کا شور مچاتے ہیں، جیل جاتے نہیں پہلے یہ شور مچاتے ہیں. یہ تو ان کا وتیرہ ہے. جہاں تک دیامر بھاشا ڈیم کی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دیامر بھاشا ڈیم پورا کا پورا گلگت بلتستان میں بن رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنی پچھلی پی ٹی آئی کے زمانے میں گلگت بلتستان کا دیامر بھاشا ڈیم کو لے جا کے اس کا ٹنل اور اس کے پاور ہاؤس اس کے پی کے حدود میں بنوایا ہے تاکہ کل نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے وہ کے پی وصول کر سکے. کل یہ کہیں گے یہ دیامر بھاشا ڈیم بھی ہمارا ہے تو آپ لوگوں سے تو 1 میگا واٹ بجلی بنی نہیں. میری تجویز یہ، اگر امین گنڈاپور کو اتنا ہی شوق ہے تو دے دیے جائیں، یہ ڈسکوس لے لینا، کے پی میں بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی اپنے ہاتھ میں لے لے، دے دیں، وہاں پہ مفت دینا چاہتے ہیں مفت دے دیں، لے لیں جناب یہ ڈسکوس کو اپنے ہاتھ میں. اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بجلی کا بل بھی نہیں دیں گے. اور قانون ہاتھ میں لینے کا تو ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ، تھانوں پہ قبضہ، آئی جی کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا، یہ تو ان کا پورا وتیرہ. آج جیسے ریاست میں جا کے کے پی کے عوام کو گرڈ سٹیشنوں پہ حملے کروانے کی جو دعوت دی جا رہی ہے، امین گنڈاپور صاحب آپ کے بالوں پہ ہاتھ پڑ سکتا ہے، آپ کے مچھوں پہ ہاتھ پڑ سکتا ہے. یہ کام مت کریں، یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے. بیٹھیں، بات چیت کریں، ڈائلاگ کے ذریعے اپنے معاملات حل کریں. اس ملک کو ملک رہنے دیں، کے پی کو پاکستان کا صوبہ رہنے دیں، اس کو کوئی جو ماورا جو ہے ریاست سے الگ نہ سمجھے. ٹھیک ہے جی. احمد اویس صاحب رسپونڈ کریں گے؟ علی امین گنڈاپور صاحب پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کی طرح وقت سے پہلے شور و فغاں کرتے ہیں، اور اگر یہ گریڈ اسٹیشن میں یوں ہی قبضے کرنے کی بات چلتی رہی، بٹن ہمارے ہاتھ میں ہے، 15 دن کے الٹیمیٹم دیے جاتے رہے، تو معاملہ ان کے بالوں اور مونچھوں تک جا سکتا ہے. جی دیکھیں، یہ اگر یہ زبان جو ہے پبلکلی استعمال کی جائے گی کہ مونچھوں اور بالوں پہ ہاتھ جائیں گے تو پھر تو پتہ نہیں کہاں ہاتھ جائیں گے، کیا کچھ ہوگا اس ملک کے اندر. یہ پیشنس جب نہیں ہوگی اور یہ زبان استعمال کی جائے گی، گنڈاپور کی متعلق بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی جو ہے وہ ایک زبان ایسی استعمال کرنے سے پرہیز ضرور کریں. لیکن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو کچھ یہ جس طریقے سے حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے، اپنے گربانوں میں منہ ڈالیں اور دیکھیں. ان کو تو بات ہی منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، لیکن یہ انتہائی بے شرمی کا مقام ہے اہل حکومت کے لیے کہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کس کے مرہون منت جو ہے یہ، اور بندوقوں کے سائے میں یہ رک کر کے اور جھوٹے اوتھ لے کے آپ آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں اور آج ملک کے خیر خواہ بنے ہوئے. اچھا، مگر ویسا اگر ہم ایمل ولی خان کی گفتگو سنیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیں، تو ان کے مطابق تو علی امین گنڈاپور وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو سکرپٹ ان کو دیا گیا. جی وہ تو ان کو سکرپٹ دیا، تو سکرپٹ جو ان کو دیا گیا ہے، چلو وہ تو ایک آدمی جو ایک آدمی کو اس کے گھر سے نکال کے آپ فٹ پاتھ پہ پھینک دو اور گھر پہ قبضہ کر لو گے نا، تو وہ تو واویلا کرے گا، اور جو واویلا کرتا ہے نا اس کے لیے کوئی جو نہ شعور ہوتا ہے نہ اس کے مینرزم ہوتے ہیں. یہ مینرزم تو اس کے ہوتے ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ ملک کے کبھی ریئلسٹک آنکھ سے اس کو دیکھا تو جائے، حالات ہیں کیا. پاکستان کی آئین جو ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ اس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب وہ chosen representative کہاں پہ ہیں؟ سٹونل مینڈیٹ کے اوپر آ کے جھوٹا اوتھ لے کے آپ chosen representative بن جائیں گے. آپ تو آئین کو ڈیفائن کر رہے ہیں، آئین کو ڈیفائی کر رہے ہیں اس برے طریقے کے ساتھ کہ آج نہیں تو کل وہ دور آئے گا ضرور کہ جب تمام کے تمام جو ہے یہ ایک کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے اور آئین کی خلاف ورزی اور سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر ٹرائل ہوگا ان ساروں کا.
اچھا اداروں کے لوگ احمد اویس کا بھی ہوگا. احمد اویس صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز میں کہا کہ جی ہاں علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اپنے بولنے میں ذرا تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے. یہ میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے ان کو نہیں بلایا گیا لیکن اب دعوت ملی، وہ چلے بھی گئے. پہلی بات یہ بتائیں یہ درست ہوا؟ اچھا کیا انہوں نے جا کے؟ اور ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جا رہا ہے ان اے نیگیٹو مینر، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جو ان کو بلا لیا، اچھا کیا، اگرچہ لاسٹ مومنٹ پہ بلایا گیا، جیسے ہی بلایا گیا ان باتوں کو بھول جائیں. آ گئے وہ، اچھا ہوا بیٹھے وہاں پہ آ کے. اور ایک بات جیسے ہوئی، جو چیز درست ہے وہ درست ہے اور ہونی چاہیے تھی، ان کو آنا چاہیے تھا اور اپنے اوپر ان کو ایک کنٹرول بھی ضرور رکھنا چاہیے. لیکن جو لوگ جو ہے وہاں کے لوگ جس طرح سفر کر رہے ہیں، اور بجلی چوری جو ہے، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ KPK کے اندر ہو رہی ہے تو سندھ کے اندر بجلی چوری دیکھیے کس طرح ہو رہی ہے. جی وہاں کے منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہے بس کی بات نہیں رہی گئی. لوگوں نے وہاں تاروں کے اوپر کنڈے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ اس گھروں میں استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ لا لیس جو ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشن کے ڈیویشن سے، کانسٹیٹیوشن کو میرا ڈیفائی کرنے ڈیفینیٹلی کے میں بعد یہ لوگوں نے کا حوصلہ یہ سب لا ٹوٹ گیا. لیسنس کو ختم کیسے کرنا ہے، جمہوریت ہے جیسے بھی ہے. میں آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس، میں ذرا قادر مندوخیل صاحب، میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. میں ذرا قادر مندوخیل صاحب، یہ لا لیسنس صرف KPK کے اندر نہیں ہے، یہ بجلی کے حوالے سے تحفظات آج ہم نے سندھ حکومت کی طرف سے بھی دیکھے. وہ بڑی بے بسی کی ہے انہوں نے کہا کہ الیکٹرک کے حوالے سے، اور کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ الیکٹرک کے دفتر کے اندر جائیں، بس 3 گھنٹے ان کے افسران کے AC ویسی بند کرا دیں، یعنی اس طریقے سے احتجاج کریں. تو کیسے چلے گا یہ سب؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ماضی میں اگر عمران خان صاحب نے رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے مونچھوں سے پکڑیں گے، اس وقت بھی ہم نے اس کی مذمت کی ہے. آج جو آفس صاحب زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے. یقیناً آپ کے پاس قانون ہے، یقیناً قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے. اگر اس طرح کوئی غیر قانونی کام ہو تو مونچھوں سے اور بالوں سے پکڑنا یہ میرے خیال میں مناسب الفاظ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ کیا الیکٹرک ہو یا وابڈا ہو، پچھلی حکومت میں جہاں میں اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین تھا تو یہ سارے ادارے والوں کو میں بلاتا تھا، اور آگے سے منسٹری پاور جو نا وہ بے بسی کا اظہار کرا، کیونکہ الیکٹرک کی جو 25 سال کا ایگریمنٹ تھا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. پھر 6 مہینے اس کو دے دیے اور اس کے بعد مزید 6 مہینے دے دیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کوئی لینے والا نہیں ہے. اب اگر کہ الیکٹرک کی اگر میں بات کروں وابڈا کے بعد میں آؤں گا، وہاں 26% وفاق کا ہے اور باقی یہ پرائیویٹ جو ادارہ ہے. ٹھیک ہے، اور پرائیویٹ ادارہ ہے جیسے محترم ہمارا اویس صاحب بتا رہے کہ چوریاں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے اور پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن یہ چوریاں کرانا یا چوری کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہ الیکٹرک کا اپنا تھانہ ہے، وابڈا کے اپنے افسران ہیں، ان کے پاس اختیار ہے اور ان کے اپنے لوگ چور ہیں. یہ جو سپروائزر ہوتا ہے، ان کو لائن مین ہوتا ہے، یہ مختلف گھروں سے اور فیکٹریوں سے رابطے میں ہوتا ہے اور ان سے پیسے لیتا ہے. تو آپ کے اپنے لوگ جب چور ہوگا، یعنی میں کہ الیکٹرک اور وابڈا کی بات کروں گا، تو آپ صوبائی حکومتوں پہ الزام نہیں لگا سکتے، نہ اس کے پاس اختیار ہے. اور اچھا، دوسری بات یہ کہ الیکٹرک کا جو پہلے کاپر کی جو وائر تھی وہ ساری اس نئی کمپنی نے اتار کے بیچ ڈالی اور پیتل کی لگا لی ہے. اور پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ ہے، میں اگر کراچی کے ساتھ ساتھ میں اپنے حلقے کے یعنی 242 بلدیہ ٹاؤن کے ماڑی ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو وہاں لوگ، میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا، ان سے بات بھی کی افسران سے کہ خدا کا واسطہ یہ انتہائی غریب آبادی ہے، دن بھر لوگ مزدوری کے لیے جاتا ہے، رات کو سونے کے لیے آتا ہے، تو جب پورا رات آپ کی بجلی نہیں ہوگی تو صبح پھر یہ اس قابل ہوں گے کہ وہ کام پہ جا سکیں گے. اور آپ کی لوڈ شیڈنگ ہے، ایک جملہ مکمل، آپ کی لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ اس لوڈ شیڈنگ کو اگر کم نہیں کر سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے تو اس کو دن میں شفٹ کرا دے. رات میں تو کم سے کم جو رہائشی علاقہ ہے اس میں تو آپ بجلی چھوڑ دے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں اور یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، یعنی ایک سال گزر جاتا ہے، ان کی مجموعی نہیں، اگلے سال کے تو تیار ہونے چاہیے. جی، ہمیشہ مئی جون میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے تھے آپ تھوڑی تنقید کرنے میں یا احتجاج کرنے میں یا اپوزیشن کرنے میں تھوڑی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن کر ضرور رہے ہیں. لیکن یہ ایک نیا میٹر کھلا ہوا ہے. ماضی میں اس کی بڑی بدترین مثالیں حکومتیں لپیٹ لی گئیں. موجودہ حکومت نے اس وقت عدلیہ کے ساتھ ماجرائی شروع کی ہوئی ہے جی،
اپوزیشن کے ساتھ کی ہوئی ہے, میڈیا کے ساتھ محاذ کھولا ہوا ہے. ان تینوں محاذوں میں آپ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کو سمجھانے والوں میں سے ہیں, یہ بتائیں. ساتھ بھی کھڑے اور ان کو سمجھانے والے بھی کیے. ہم یس باس کی طرح سر لٹکا کے نہیں ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. جب پچھلے 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھے اس وقت بھی اسمبلی کے فلور پہ میں اور ہمارے ساتھی مخالفت کرتے تھے. آج بھی ہمارے ساتھی اسمبلی کے فلور پہ یا میڈیا پہ جہاں ان کے اچھے کام نہیں ہے وہ ان کو مخالفت کرتے ہیں. سپورٹ کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ہم غلام ہیں ان کے. سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا, اس کو آفر کیا ہے, پی ٹی آئی نے ٹکرا دیا ہے. ہم حکومت بنا نہیں سکتے تھے 74-75 سیٹوں پہ. ہم نے نون لیگ کو جو دوسری بڑی پارٹی اس کو آفر کی ہے, ہم نے وزارتیں نہیں لی اسی وجہ سے کہ یہ فل فلیج اپنے اختیارات استعمال کرے, اپنے مشیر وزیر سارے اپنی مرضی کا لگا لے, تاکہ پھر کل ہم میں کوئی الزام نہ دے کہ فلاں وزیر آپ کا تھا اور اس وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا. تو اس کے اوپر بھی ان کو الجھن ہو رہی ہے. تو نہیں, الجھن تو ہے نا. اب یہ وزارتیں آپ نے نہیں لی ہیں, یہ بجٹ تک نہیں لی ہیں کہ بجٹ سے پہلے لے لیں گے, یہ بھی ایک عام سوال ہوگا. ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے جی. ویلکم بیک. حافظ صاحب, ایس آئی ایف سی کا جو پلیٹ فارم ہے نا اس کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. نگران سیکٹر میں بنا, پھر اس کے خد و خال مزید سامنے بھی آئے. ابھی تک ہم نے دیکھا کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی. کوئی آئی ہے تو ذرا وہ اب بتا دیں کسی بھی ملک سے, کیونکہ سعودی ولی عہد بھی ابھی تک ان کا ٹائم فریم نہیں شیڈول ہو سکا. ظاہری بات ہے ان سب کے آنے سے ہی ایک کانفیڈنس بلڈ ہوئے گا نا. اور یا چین کی طرف سے کوئی بڑا رہنما, کوئی وزیر اعظم یا صدر, یا متحدہ عرب امارات کی طرف سے کوئی اس پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سلمان بھائی, دیکھیں ایس آئی ایف سی کو پچھلی نگران گورنمنٹ کے سے پہلے بنایا گیا تھا. اس کے بعد چونکہ نگران گورنمنٹ آ گئی, اس کے اوپر چونکہ صوبوں کے ساتھ میشولی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے پوٹینشیلز کے اوپر, اور کون کون سے ایریاز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, اور ان ایریاز کو کس طریقے سے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو ایکسپلور کیا جائے گا. دیکھیں, آپ کسی ملک کے پاس جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے تو سب سے پہلے وہ آپ سے وہ پروجیکٹس مانگتے ہیں کہ کس پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ کریں. تو ہماری فیزیبلٹیز تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ فزیکل اعلانات جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف سے تقریباً $20 بلین سے زیادہ کے آ چکے ہیں. اب اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پریکٹیکل جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ باضابطہ شروع ہوگی. چائنا کے ساتھ ابھی ریسنٹلی احسن اقبال جو پلاننگ کمیشن کے ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے بڑی ڈیٹیل وہاں پہ میٹنگز کی ہیں, اور نیکسٹ ویک یا آپ سمجھ لیں کہ اگلے 2 ہفتوں میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنا کا وزٹ کریں گے. اور اس دوران جو ہے وہ سی پیک کا جو فیز 2 ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہوم ورک ہو چکا ہے. گو کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگز کے بھی معاملات تھے. پچھلی گورنمنٹ کے دوران جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پیدا ہوا اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو امید یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں. اویس صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا گنڈاپور کو بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے ایسی, تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب لہجہ اتنا تلخ کیا جائے گا تو جواب کہیں نہ کہیں سے آتا ہے. ہم بھی سیاسی ورکر ہیں, ہمیں اس طرح کی بات کرنے میں اچھا نہیں لگتا, لیکن میری گزارش یہ ہوگی جس طرح احمد اویس صاحب خوبصورت انداز میں اور دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہتے ہیں, تو اس طرح اگر پی ٹی آئی کے باقی دوست بھی یہ استعمال کر لیں تو سیاسی کلچر پروان چڑھے گا, بات چیت کا ماحول بنے گا, اور اس ملک میں الٹیمیٹلی سیاسی قوتوں نے مل بیٹھ کے جو ہے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی کے کئی پروجیکٹ پنجاب میں لگ چکے ہیں. میں اپنے صوبے کو لے لیتا ہوں, گلگت بلتستان کے اندر اس وقت گرین ٹوریزم کمپنی جو ہے وہ مارج وجود میں آئی ہے پروونشل گورنمنٹ اور ایس آئی ایف سی کے درمیان. تو ایک ہمارا ایک درینہ مسئلہ تھا, گو کہ اس پہ کوئی کنٹروورسی بھی جی بی میں اٹھی ہوئی ہے ان دنوں, کہ جتنے ہمارے ریسٹ ہاؤسز تھے, یعنی 43 ہمارے ریسٹ ہاؤسز تھے جو اشرافیہ کے استعمال میں آتے تھے, اور اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی نرسریز تھی وہ بھی اشرافیہ کے استعمال میں آتی تھی. خزانے سے 17 کروڑ روپے ان پہ لگتے تھے, خزانے میں جو ہے وہ ٹوٹل 1 کروڑ روپیہ نہیں آتا تھا. اب ایگریمنٹ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا کہ ان 10 ارب کے ایسٹس ہیں جو ایس آئی ایف سیز کے حوالے کیے جا رہے ہیں جی بی میں, ان 10 ارب کے ایسٹس کے اوپر ایس آئی ایف سی 3 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گی. اگر وہ ٹوٹل 100 کمرے ہیں تو ان کو 400 کیا جائے گا, ان کی مینٹیننس کرے گی, اور اس کو ٹوریزم سیکٹر کو فرسٹ طور پہ ان کے ٹھیکے پہ پرابلم ہے کہ ٹھیکے کس کو دیے جا رہے ہیں, اس کی مینٹیننس کے لیے, اس کو چلانے کے لیے. یہ جوائنٹ وینچر ہے. نہیں, میری گزارش سن لیں. ایک تو یہ آپ کا جو پیپرا کے قوانین ہے اس کے تحت آپ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کے ساتھ جی ٹو جی کر سکتے ہیں.
اب یہ جو پروونشل گورنمنٹ جی وی کی مثال میں دے رہا ہوں, انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ساتھ جے وی کی ہے, جوائنٹ وینچر ہے. اب چلانا ایس آئی ایف سی کی کمپنی نے ہے, اس کا رینٹ پے کرنا ہے پروونشل گورنمنٹ کو, اس کا اینول جو پروفٹ ہوگا اس کا 35% جو ہے وہ پروونشل خزانے میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو جو سفید ہاتھی تھے سب سے پہلے ان کو چنا گیا ہے, ان کو پروفیٹیبل بنایا جائے, اور جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہمارے جو استعمال ہو رہے ہیں ان ریسورسز کو پوٹینشیلیبل بنایا جائے. یہ خیال آپ لوگوں کو کیوں نہیں آیا؟ یہ بڑا زبردست خیال ہے, یہ آپ لوگوں کی مقامی حکومت کو کیوں نہیں آیا؟ یہ 35% کی بجائے 100% آپ کی پروونشل خزانے میں چلا جاتا. آپ لوگوں نے ایس آئی ایف سی کا کیوں ویٹ کیا؟ نہیں, میں انتظار دیکھیں, ہم نے 3 دفعہ یہ ریسٹ ہاؤسز کی نیلامی جو ہے وہ آکشن کی لوکلز کے لیے, بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کی بڈ کے اندر کوئی نہیں آیا. دوسری میں مثال دیتا ہوں, احمد اویس صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کہ پی ٹی ڈی سیز عمران خان صاحب نے آ کے ہی بند کر دی, کہا کہ ان کی نیلامی ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے لے کے آج تک, آج 7واں سال ہے پی ٹی ڈی سیز بند ہے, تقریباً 96 کروڑ روپے خزانے کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے پی ٹی ڈی سیز تھے 3 دفعہ نیلامی کی ہے اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, میں لیکن ابھی تک آ جاتا ہوں. میں احمد اویس صاحب, جی جی نہیں, یہ ایک آخری بات, جی پلیز. جتنی پی ٹی ڈی سیز گلگت بلتستان کی تھی ان کی 3 دفعہ نیلامی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. سول کمپنیاں آئی ہیں لیکن کال ڈپازٹ دیا, بولی لی, اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جناب اپنا کال ڈپازٹ ضبط کرا کے واپس چلے گئے. یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں, وہ پی ٹی ڈی سی میں یہ وفاق کے عہدیداروں کے رشتہ دار رہتے تھے کہ عام پبلک کے لیے بتا, یہ ایک بات چلی گی نا تو بہت دور تک چلی جائے گی. ایون ہمیں بھی کسی وفاقی وزیر کو کہنا ہی پڑتا تھا کہ سر ذرا پلیز ہماری اکوموڈیشن کا ارینجمنٹ کر دیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا معیار بھی اتنا ہائی نہیں تھا جس زمانے میں یہ گورنمنٹ اس کو رن کر رہی تھی. جی احمد اویس صاحب, ایک تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی کا سیفر اور عدت کا کیس یہ اپ کمنگ ویک میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ انجام تک ہے. ایک تو 29 تاریخ کو عدت میں نکاح والے کیس کا فیصلہ ہونا ہے, اور اب سیفر کی بھی اب تک جتنی ہم نے سنا اس کی سماعت کو پتہ چل رہا ہے کہ کنکلوڈ کی طرف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیے, جس قسم کے کیس بنائے ہوئے ہیں اور جو ان کی نوعیت ہے اور جس بھونڈے انداز کے اندر, میں آئی مس سے کہ میرے خیال میں اتنی عمر تو میں نے بھی گزاری ہے, اور آپ سب نے جو آبزرو کیا دیکھا, جو قانون ہے, جو شریعہ کا قانون ہے, تو عدت کے کیس میں آج تک دنیا کے کسی ملک کے اندر عدت کے پیریڈ پورے ہونے کے 6.5 سال کے بعد آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. یہ کبھی مطلب ہے کہ یہ قرآن شریف کا بھی مذاق ہے, ٹھیک ہے, یہ شریعہ کا بھی مذاق ہے, اور یہ تذلیل ہے انسانیت کی بھی جو یہ کیا گیا. ٹھیک ہے. آپ مطلب ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے سوچ کے بھی. دیکھیں, یہ قانون صرف اس لیے بنا تھا کہ آپ اس زمانے میں جہاں پہ سائنس اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, اور درست ہے اس کو اسی طرح رہنا چاہیے تھا, کہ شریعہ کا قانون ہے کہ آپ نے اگر نکاح اس پیریڈ کے اندر کر لیا ہے تو اس کو روک لیں گے, عدالت اس کو وہاں سٹے کر دے گی کہ بھئی اب یہ نکاح جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جب تک کہ یہ عدت کا پیریڈ پورا نہیں ہو جاتا. جو ہی عدت کا پیریڈ پورا ہوگا وہ ویسے ہی ریگولر ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. یہ ہے قانون. اب جہاں پہ 6.5 سال گزر گئے ہوں, وہ پیریڈ پورا ہوئے, اور آج آپ سزا دے رہے ہیں, کیا کمال کر رہے ہیں بتائیں. سر میں نے اسی لیے تو سوال کیا کہ پاکستان میں کسی کو اندر رکھنے کے لیے اس کے اوپر کیس ہونا ضروری نہیں ہے نا, تب پوچھ رہا تھا کہ آپ کو امید ہے خان صاحب باہر آ جائیں گے جلدی؟ میں اسی لیے نہیں وہ تو ایسے باہر نہیں آئیں گے, لیکن یہاں پہ حالات اور خراب اس وجہ سے ہو جائیں گے کہ جب ایک بنیادی ڈاکومنٹ کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ جو ہے, تمام پارٹیز بلا تخصیص جی وہ کمٹ کر لیں کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن میں زیر زبر بھی بدلنے نہیں دینا, ٹھیک ہے, اور جو بدلے گا اس کو ہم پروسیکیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں حالات آپ کے کیسے تیزی سے بدلیں گے. اچھا, میں نے قادر صاحب کی طرف جانا ہے سر, مجھے کوئی آنسر کر دیں احمد اویس صاحب. میں تھوڑی پاکستان تحریک صاحب کی موجودہ پولیٹکس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں نا. حماد اظہر منظر عام پر آ گئے, مراد سعید صاحب کب آئیں گے, اور یہ بانی پی ٹی آئی نے جو حکم دے دیا کہ روپوش افراد باہر آ جائیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ایک بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, جب تک آپ اینکر پرسن ہیں,
آپ کو کون سے قانون نے منع کیا ہے کہ عمران خان کا نام نہ لیں اور بانی پی ٹی آئی کہیں اس کو؟ بالکل کسی قانون نے جب منع آپ نہیں اس کیا. گہرائی میں نہیں جائیں گے تو پھر نہیں کیا تھا، پھر کیوں سارے پاکستان کا تمام میڈیا عمران خان کا نام کیوں نہیں لیتا؟ نہیں میں تو عمران خان بھی یہ لیتا ہوں، جب تک بانی ہے، پی اس کا ٹی آئی بھی مطلب کہتا ہے ہوں، یہ- میں تو کہتا رہتا ہوں، مجھے تو کوئی میری بات پرابلم نہیں ہے. سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک حکم نامہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ایشو ہوا ہے، جس کے تحت عدالت جیل ٹرائل میں رات کے 12 بجے تک عدالت بیٹھ کے وہ جج بیٹھ کے کام کرتا تھا اور ٹھیک کہتا ہے. تھا کہ جی مجھے تو مجبوری ہے، مجھے بٹھایا ہوا ہے، اور اس کو کسی چیف جسٹس نے آرڈر نہیں کیا تھا بیٹھنے کا. جب یہ انعام ملک کے اندر یہ حالات پیدا ہو گئے ہوں، آپ کہیں گے یہ ملک کا حالات سدھر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں سدھریں گے جب تک کہ آپ ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے، وہ کوئی بھی ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ حکومت کا ملازم ہو. ٹھیک ہے ملازم دونوں طرح کے ہیں، ٹھیک ہے سر، وہ سول کے بھی ہیں، وہ ملٹری کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. قادر منتقل جب تک صاحب ہم یہ کٹہرے نہیں میں لانا سوچیں ہے، گے، ہم کٹہرے میں کیسے لائیں گے؟ 5 دن ہو گئے ہیں، خواجہ سراؤں کی جانب سے حملہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے اوپر، سیاسی جماعت کا دفتر سیل کر دیا گیا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں سیاست کو؟ توڑ دیا گیا. بلکہ دیکھیں آپ کے سوال سے میں حافظ صاحب نے جو ایک مدعا اٹھایا تھا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اکتوبر 2022 میں نیشنل اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے جہاں مجھے چیئرمین چنا گیا تو میرے پاس بہت سارے محکموں کے ساتھ ساتھ پی ڈی ڈی سی کے کیسز بھی آئے. ٹھیک ہے. اور اس وقت اور موجودہ گورنر سعید مہدی شاہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ایز اے سینئر مجھے حکم دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نا یہ غلط ہو رہے ہیں اور یہ جی بی کا بڑا نقصان ہے اور یہ جو اونے پونے داموں میں جو دیے ہیں یہ ریسٹ ہاؤسز وغیرہ ان کو آپ منع کر دیں. تو میں نے اپنی کمیٹی کے ذریعے یہ حکم دیا پی ٹی ڈی سی کو کہ جو چیزیں ہیں وہ ایز اٹ از آپ چھوڑ دیں اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ قومی اسمبلی میں بل لا کے اور ان چیزوں کو واپس وفاق کے حوالے کر دے تاکہ پراپر، کیونکہ کافی اس میں جو نا وہ ہیر پھیر ہوئی تھی اور ایک چپڑاسی نما شخص تھا جو خود کو اپنے آپ کو اس نے بورڈ کا ممبر بنایا، بعد میں ایم ڈی بنا ہے اور کافی میری کمیٹی میں ہماری تلخ کلامی بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی تھی اور میرے یعنی اس کمیٹی کے حکم کے باوجود انہوں نے وہ ریسٹ ہاؤسز لوگوں کو دیا ہے. تو اس کے لیے اس کمیٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے بڑے سخت احکامات دیے اس کی شفافیت کے حوالے سے اور خاص طور پہ جی بی میں جو ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کو اونے پونے داموں میں بیچنے کا جو پلان بنا ہے گیا اس میں نے. اچھا دوسرا جو آپ نے بیچ میں دوسرا جو اس کی بات کی تھی وہ عدت والی کیس کے حوالے سے، نہیں میں نے عدت والی تو احمد عویس صاحب سے کی تھی، چلے آپ اس کا بھی جواب دے دیں. میں نے خواجہ سراؤں پہ آنا تھا بیسیکلی. جی آ رہا ہوں اسی طرح. ہم اتنی بے شرم ہو گئے کہ ہمیں ذرا سے بھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے اپنا سیاسی حریف کو ٹف ٹائم دینا ہے، ان کو سخت سے سخت اس کو مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ کوئی آگے عورتوں والے کیسز میں، عدت والے کیسز میں. مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ یہ کیس عدالت میں چل کیسا رہا ہے. باقی جو آپ نے خواجہ سراؤں کی بات کی ہے اس کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے میں نے بھی دیکھا اور بلکہ میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا اور مختلف جو شو چل رہے تھے اور اس حوالے سے اچانک بریکنگ نیوز آئی ہے اور وہ ساری چیزیں کہ اس میں یقیناً ان کا یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا کہ خواجہ سرا نہیں تھے اور خواجہ سرا کے روپ میں دوسرے لوگ تھے. جو بھی ہے اس کے حوالے سے یقیناً وہ سارے فوٹیج آ چکی ہے، سب آ گئے اس میں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جان بوجھ کے پی ٹی آئی کو ایک موقع دیے مزید پبلسٹی کا. ہمیشہ ایز اے وکیل مجھے 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک. اچھا آپ کو لگ رہا ہے صرف اسلام آباد پولیس نے موقع دیا ہے؟ میں کہتا ہوں پوری کی پوری حکومت موقع دے رہی ہے. بالکل. اچھا چلو آپ حکومت پش پناہی کرے، آپ یہ کہہ دو ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا اب یہ کہ جو 12 بجے جو انہوں نے وہاں پہ ایک طرف سیل کی ہے دوسری طرف بلڈوزر لائے تو کم از کم میں نے اپنی 30 سال پریکٹس کی لائف میں نے یہ چیزیں دونوں ایک ساتھ نہیں دیکھی. عمر دیوی صاحب یہ وکیل ہے. ایک دوسری بات یہ کہ آپ نے موقع دیے پی ٹی آئی کو کہ وہ لوگ جمع ہو جائے، آپ نے موقع دیے میڈیا کو کہ وہ جمع ہو جائے، آپ نے موقع دیے پی ٹی آئی کو کہ اگلے دن ٹینٹ میں کرے. چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، کھانے آنا ہے دوبارہ اور پھر آپ سے بھی سوال کرنا ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. حافظ حفیظ الرحمان صاحب, میں سیدھا سوال کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو پورا یقین ہے آپ کی حکومت 5 سال رہنے کی, کیونکہ جس قسم کی حرکات و سکنات موجودہ حکومت کی جاری ہے نا, سیم ایسا لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کی حکومت, خواب تو ان کا بھی 10 سال کا تھا, سیم وہی چیزیں کر رہی ہیں. عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن اپنی جگہ پر, میڈیا کے ساتھ اپنی جگہ پر, چوتھا ستون آپ ہی نے ان سب کو کہا ہوا ہے, صحافیوں کو بھی ناراض کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ 5 سال چل جائیں گے یہ تمام محاذ کھول کے؟ دیکھیں ہماری تو کوشش پوری ہوگی کہ محاذ دیکھیں, آپ یہ ضرور یاد رکھیں سلمان بھائی کہ محاذ گورنمنٹ نہیں کھولتی, یہ محاذ گورنمنٹ کے خلاف کھلے ہوئے ہیں. گورنمنٹ حتی الامکان کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو سلجھایا جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو بات چیت تو دیکھیں, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر تھے, خان صاحب جو ہے وزیر اعظم بن گئے تھے جیسے تیسے, تو انہوں نے تو فلور آف دی ہاؤس میں کہا تھا ملک وہ بات چیت کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں بات نہیں کروں گا. آج وہ اپوزیشن میں ہے تب بھی وہ کہتے ہیں میں جو فوج سے بات کروں گا, حکومت سے بات نہیں کروں گا. مسلم لیگ نون کی طرف سے کہاں مدد آ رہی ہے؟ وہ تو ریکنسلیشن پہ یقین رکھتی ہیں, وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے, وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے. وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے ایشوز بیس کے اوپر ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن دوسری طرف سے اگر ججز کے حضرات کو آپ دیکھیں, یہ سیکریٹریٹ کی بات ہے, کل کیا ہوتا ہے, ہمارا اپنا سیکریٹریٹ چودھری نثار نے بند کروا دیا تھا F8 میں, آج سے 6 سال پہلے. پارٹی کا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی سینٹر میں, ہمارا سیکریٹریٹ 8 سال سے بند پڑا ہوا ہے. ہم تو ادھر چک شہزاد چلے گئے اس لیے کہ ہم نے قانون کی پاسداری کی. آج اگر ان کے سیکریٹریٹ کو نوٹسز دیے گئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, اس کے باوجود بھی اس کو مازاری کیسے کہا جائے گا؟ اگر آپ چھوٹی بات, ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. آپ لوگ ہمیشہ نا غلط ٹائمنگ پہ نا صحیح کام کرتے ہیں یا صحیح کام غلط ٹائمنگ پہ کرتے ہیں, یہ پرابلم تو ہے. جی قادر مندوخیل صاحب, لاسٹ منٹ آپ کے لیے, جی آپ ذرا بتائیے گا اس محاذرہ اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ مجھے تو جمہوریت کو لپٹتے شپٹنے والی پوزیشن تو نہیں لگ رہی. نہیں, آپ کی بات درست ہے. جیسا ابھی پنجاب کا اتک عزت والا جو بل آیا ہے تو یہ تو مہاراجائی کا افتتاح ہے نا پنجاب گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن یہی بات میں پی ٹی آئی سے بھی کہوں گا, جو آپ کا جو وزیر اعلیٰ جس طرح اچھل کود رہے, اداروں پہ قبضے کرنے کی, اسلام آباد میں چڑھائی کی باتیں کر رہے, آرمی چیف سے بات کروں گا, ڈی جی ایس پی آر سے بات کروں گا, آخر کار انہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس آنا پڑے گا. اور اگر سیاسی جماعتیں متحد ہوں گی تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی راستہ رکے گا اور عدلیہ کی مداخلت بھی رکے گی. ٹھیک ہے جی, احمد عبید صاحب آپ رسپونڈ کریں گے پلیز. ڈیفیمیشن لا تو ایک سیاستدانوں کے لیے ہونا چاہیے, الٹا صحافیوں کو ہی سفوکیٹ کیا جانا مناسب ہے کیا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, بڑا اوپن رکھنا چاہیے. دیکھیں ساری دنیا میں ویسل بلوور ہیں, صحافی تو ساری دنیا میں ایک اتنی انفارمیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور ورڈ ہیز شرنکن ٹو اے ویلیج. ٹھیک ہے, یہ تو ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ اس بنا کے اوپر اس طرح کی سختیاں کی جائے, لیکن ہاں صحافت بھی اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرے, لیکن اس طرح سفوکیٹ کر کے ایک سرٹن ماحول بنا کے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی پیغام تو دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے. حکومت کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.